मुअल्लिम उल-उम्मा सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने दुनिया में नशा किया और तौबा के बगैर मर गया, इब्ने मसऊद चैलेंज से कहते हैं, फिर मरने के बाद उसको अगर तुम दफन करोगे तो दफन करने के बाद मेरी मौजूदगी में उसकी कब्र को खोल कर देखो, अगर उसकी कब्र में उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ ना मिले तो मुझे कत्ल कर देना। इतने चैलेंज से कहा, यानी नशा करने वालों का मुंह कब्र में किबले की तरफ नहीं रह जाता, अल्लाह ताला उसका मुंह किबले से फेर देता है। अरे जिसका मुंह कब्र में किबले से फेर दिया जाए, फिर उसको जन्नत कैसे नसीब होगी, कैसे वो जन्नत में जाएगा। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती, कि इसलिए कि ये इनाम कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने आखिरी नबी का उम्मती बनाया। मतलब ये है कि महबूब का महबूब बना दिया, इसलिए कि महबूब अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। और हुजूर का उम्मत से मोहब्बत करना, बल्कि अल्लाह अकबर, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनहगार उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं। जुमले पर गौर करना, उसकी लज्जत को महसूस करना, अगर कर सकते हो तो हुजूर अपनी गुनहगार उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया करते थे। जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं और 12 बेटों में सबसे ज्यादा याकूब अलैहिस्सलाम को कोई महबूब है तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हजरत याकूब के दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जितनी मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर, मेरे आका अपनी उम्मत से उतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ गुम हो रहे हैं तो हजरत याकूब 50 साल तक कमोबेश रो रो कर अपनी आंखों को सफेद कर रहे हैं, लेकिन ये आमिना के लाल हैं, ये हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैदा हुए तो हमें याद किया, पूरी जिंदगी हमारे लिए रोते रहे, हत्ता कि जब कब्र अनवर में आराम के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को आखिरी आराम गाह में रखा गया, तब भी लबों पर जारी था, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, हुजूर हमें कहीं फरामोश नहीं करते। वो रसूल जो पैदाइश के वक्त हमें याद कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हमें याद कर रहे हैं, रब से मुलाकात के वक्त हमें याद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी हुजूर हमें जरूर याद फरमाएंगे, हुजूर हमें फरामोश नहीं फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब आपने ये सुन लिया आखिरी नबी का उम्मती होना कितना बड़ा एजाज है, कितनी बड़ी सआदत है। अल्फाज दिगर यूं कह लें, अल्लाह के महबूब का, अल्लाह के महबूब का अल्लाह ने हमें महबूब बनाया, कितनी सआदत की बात है, कितनी बड़ी बात है। देखो, जो लोग दुनिया के आम लोग होते हैं, वो जहां चाहते हैं जाते हैं, जहां चाहते फिरते हैं, जो चाहते खाते हैं, लेकिन जो वीआईपी तबका होता है वो हर जगह नहीं जाता, बल्कि अक्सर आप उनको देखेंगे कि वो आम पब्लिक की तरह आपको घूमते फिरते नजर नहीं आएंगे। जिनकी इज्जत ज्यादा होगी, जिनकी दौलत ज्यादा होगी, जिनका मनसब बड़ा होगा, वो आपको गली कूचों में फिरते नजर नहीं आएंगे, वो आपको हर गाड़ी पर लारी पर खाते पीते नजर नहीं आएंगे, वो हर के साथ उठते बैठते नजर नहीं आएंगे। ये बात अगर मैं सही कह रहा हूं और आप मेरी तायीद कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का कौन सा वीआईपी है जो रसूलुल्लाह के गुलाम के मुकाबले में, अल्लाह अकबर, अपने आप को बेहतर तसव्वुर करता है या बराबर तसव्वुर करता है? तवज्जो तो करो, कुजा दी हुकूमत और कुजा कायनात का बादशाह, मालिक कुल, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। हमारे जैसा कोई खुशनसीब हो सकता है? कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, हुजूर के गुलाम के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर याद रखो, जब आका के गुलाम बने हो तो इतने अजीम हो। जब आम दुनिया का वीआईपी हर चीज नहीं खाता, हर जगह नहीं जाता, तो
تو آپ حضور کے امتی ہو، پھر ہم بھی حضور کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اور ہمیں ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں۔ حضور کی وفا کا صلہ کیا ہے؟ قدرت کہہ رہی ہے، کم و بیش قرآن میں 82 مقامات پر اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اب ذرا سوچو تو صحیح، اپنے مقام کا اندازہ خود لگاؤ، اپنی عظمت کا اندازہ خود لگاؤ، اپنی بزرگی کا اندازہ خود لگاؤ، اپنی عزت کا اندازہ خود لگاؤ۔ لوگ القاب کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی لقب ہوگا؟ قدرت جسے ایمان والا کہے، اس سے بڑا لقب کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہر عزت دار لوگ ہر جگہ نہیں جا سکتے تو حضور کا امتی بھی ہر جگہ نہیں جا سکتا۔ ہمیں گناہوں کے اڈوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تہمت کے اڈوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں برائیوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق سونے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ رب العزت کے حکم سے ہم پہ حلال کیا ہے، جس کی اجازت دی ہے، وہی کھانا ہوگا، وہی پینا ہوگا، اسی کے مطابق سونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، حضور کے امتی کہلا کر، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی کہلا کر، مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کا دعویٰ کر کے جہاں جی میں آتا ہے جاتے ہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، جو جی میں آتا ہے کھاتے ہیں۔ آؤ ان شیطانی کام سے نکلو، اے ایمان والو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فال سے بچو جو ناجائز طور پر ہے، پاسے سے بچو، وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اور بت پرستی سے بچو۔ کیوں؟ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ ناپاک ہے۔ نشہ کرنا ناپاکی کا کام ہے، جوا کھیلنا ناپاکی کا کام ہے، بت پرستی ناکامی کا کام ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اگر اللہ نے عقل و شعور دیا ہے تو اللہ نے بت پرستی کے ساتھ جوے اور شراب کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک ساتھ اس کو بیان کیا، جوے اور شراب کو بت پرستی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اگر تم جوے اور شراب سے، بت پرستی سے بچو گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اس سے بچے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ افسوس کا مقام ہے، آج مسلم معاشرہ دن بدن جوے اور شراب اور نشے کی لعنت میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاہین صفت نوجوان جو 17 سال کی عمر میں پہنچ کر ابھی جنہوں نے جوانی کی بہاریں دیکھنی ہے، فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے اور دنیا کی گندی دوستی کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کر کے باضابطہ طور پر نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، نشے کے اڈوں میں ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، یاد رکھنا، مسلم ٹیلنٹ سے لوگوں کو، مسلمانوں کی صلاحیتوں سے لوگوں کو اتنا ٹینشن ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکیں، ہمارے بچے تجارت نہ کر سکیں، ہمارے بچے سیاست نہ کر سکیں، ہمارے بچے فکر فردہ یعنی کل کی فکر نہ کر سکے۔ دنیا اچھی طرح جانتی ہے یہ زندہ قوم ہے جسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جب یہ بیدار ہوتی ہے تو ان کو آسمانوں میں اپنی منزل نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے شاہین صفت جوانوں، دنیا کی امامت کے لیے آئے ہو، دنیا کی قیادت کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ ظالم دنیا ہمیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی، اس کے لیے ہمیں کھلونے دیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ سازشیں کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ ناپاک منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انہیں نشے میں گرفتار کر دو تاکہ یہ نہ پڑھ سکے نہ آگے بڑھ سکے، انہیں نشے میں گرفتار کر دو نہ یہ تجارت کر سکے نہ آگے بڑھ سکے، انہیں نشے میں گرفتار کر دو۔ لڑکی کا نشہ، حسن کا نشہ، افیئر کا نشہ، ناجائز محبتوں کا
نشہ، اللہ اکبر، جوے کا نشہ، جوانی کا نشہ، شراب کا نشہ، اور اللہ اکبر غرور اور گھمنڈ کا نشہ۔ نشہ تو کوئی بھی محمود نہیں ہے، نشہ تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے، نشہ کوئی اور سب نشے برے ہیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، اور ہمارے جوان آگے پیچھے کا سوچے بغیر گندی صحبتوں کا شکار ہو کر کوئی ایم ڈی کا نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب کا نشہ کر رہا ہے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے۔ اور میری قوم کے بھولے بھالے جوان، مرد ہو یا عورتیں، بچے ہو یا بچیاں، اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا کے جو جوان نیک ہو جاتے ہیں، پارسا ہو جاتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں کدا ساز ہوں، میں کدا بردوش نہیں۔ ہم محفلوں کو کندھوں پہ لے کے نہیں پھرتے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں انجمن سج جایا کرتی ہے، سریا ہم پہ رشک کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس قوم کا خدا وحدہ لا شریک ہو اور جس قوم کا نبی صاحب معراج ہو، ذرا غور تو کرو، کائنات بنانے والا ہمارا اللہ ہے اور کائنات کو تلووں میں لانے والا ہمارا رسول ہے۔ جب لامکہ پہ معراج میں گئے تو سارے ستارے، سارے سیارے، پوری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں تھی اور تلوہ مصطفیٰ پوری کائنات کے اوپر تھا۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، جس قوم کا رسول ایسا ہو، جس قوم کا خدا ایسا ہو، وہ قوم اگر گناہوں میں ڈوبی ہو، وہ قوم عیاشیوں میں ڈوبی ہو، وہ قوم آوارگی میں ڈوبی ہو، اور بالخصوص نشے کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ نشے کے نقصان نمبر 1، سب سے پہلے صحت متاثر ہوتی ہے۔ صحت، اس کو دھیان سے سننا، سن کر انسنی مت کرنا۔ ذرا غور تو کریں، جوانی بڑی عظیم ہے۔ یہ جوانی جوا کے اڈوں پہ نظر کر دینے کے لیے نہیں، یہ جوانی نشے کی نظر کر دینے کے لیے نہیں۔ 16 سال میں شروع ہوئی جوانی 50 سال میں ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جس دن کمر کا درد، گھٹنوں کا درد اور آنکھوں کی بینائی جب کمزور ہوگی، اور جب بڑھاپا مکمل طور پر ہمیں اپنی لپیٹ میں جکڑ لے گا، یاد رکھنا، جو جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، قدرت ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتی ہے کہ وہ کمبلوں میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں اور موت مانگتے ہیں، تو ان کو موت نہیں آتی۔ قدرت کے غضب کو جوانی میں گناہ کی وجہ سے چیلنج کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ بڑا غجور ہے، غجور، وہ غیرت والا ہے، اس سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے غضب کو چیلنج کرو گے، ایسا کھوسٹ بڑھاپے میں مبتلا کرے گا، موت مانگو گے تو موت نہیں ملے گی، بھیک مانگو گے تو بھیک نہیں ملے گی۔ میرے بھائی، جوانی کی رنگریلیوں میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، نشے کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، ایک دن یہ جوانی ضرور جائے گی۔ آؤ نا، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دنیا تو سازش کر رہی ہے، وہ اتنے بھولے ہو، کیوں سازش کو تم محسوس نہیں کرتے؟ سب سے پہلے صحت پر اثر پڑتا ہے، صحت کو زوال ہوتا ہے، انسٹالمنٹ پر الگ الگ بیماریاں، اللہ اکبر، کون سی بیماری؟ کینسر کی بیماری، اسی طریقے سے الگ الگ بیماریاں۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، نشہ کرنے والے لڑکے بیوی کے قابل بھی نہیں رہ جاتے کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے، کما دھما تو سکتے بھی نہیں۔ دنیا کا نقصان یہ، اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی اسکول میں، مدرسوں میں، محفلوں میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس کا باپ تو نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، اس کا باپ تو گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے، سڑکوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ بچے ہر وقت جو ہے زبان کے تیروں سے ان کے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے والوں کے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات میں رکھ دوں حق کو بیان کرنے کے طور پہ، جب بیوی کا حق ادا نہ کر سکے گا، اس کے جنس کی تسکین کا سامان نہ کر سکے گا، شریف ہے تو بستر پہ گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور اگر تھوڑی سی بے باک ہے تو کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی، حرام راستے پہ چلی جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح کتنا بگاڑ ہے۔ اور پھر ذرا غور کرو، نشہ
کرنے والوں جوانوں، ایک ماں اپنے بچے کی جب پرورش کرتی ہے تو کتنے اس کے ارمان ہوتے ہیں، ایک باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیٹا میرا مددگار بنے گا۔ لیکن بتاؤ، جب تم نشہ کرو گے تو کما نہیں سکو گے، کاروبار نہیں کر سکو گے، کچھ کام دھام نہیں کر سکو گے۔ جو بے ہوش پڑا ہے، جو مدہوش ہے، وہ کیا کام دھام کر سکے گا؟ تو ہوگا کیا؟ بوڑھی ماں مسجد کے زینے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، بڈھا باپ لوگوں کے تانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اے ظالم جوانوں، کم سے کم اپنا نہیں سوچ رہے ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کا تو سوچو، اپنے بچوں کے مستقبل کا تو سوچو، اپنی بیوی کے مستقبل کا تو سوچو۔ اور پھر طرح طرح کی بیماریوں میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو آج بیماریوں کا علاج کتنا مشکل ہے، دوائیاں کتنی مہنگی ہے۔ سردی زکام ہو جائے تو کم سے کم 500 روپے خرچہ ہو جاتے ایک وقت میں، سردی زکام۔ کینسر ہوگا تو کیا ہوگا، پھیپھڑے خراب ہوں گے تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، ایڈز کے مریض ہوں گے، اس لیے کہ جو نشہ کرے گا وہ زنا کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ نشہ کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ نشہ کرنے والا چور بھی بن سکتا ہے، نشہ کرنے والا ڈاکو بھی بن سکتا ہے، نشہ کرنے والا کسی کی آبرو پہ ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ دنیا کے چند نقصانات ہیں۔ جو نشہ کرتا ہے اس کی اولاد کو شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے، بیٹی کتنی ہی خوبصورت ہو، بیٹی کتنی ہی نیک ہو، اگر بیٹا بھی نیک اور خوبصورت ہو، لوگ کہتے ہیں اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، اس کا باپ تو جو ہے وہ شراب پیتا ہے، ایم ڈی استعمال کرتا ہے، ہیروئن یوز کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ لمحوں کے کڑوے گھونٹ کے بدلے اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کرنے والوں، تم باپ ہو یا کیا ہو؟ تمہارے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے؟ تمہارے سروں میں دماغ ہے، درد مند سوچ والے، یا معاذ اللہ پتھر ہے یا گندگی ہے؟ خدا کے لیے سوچو۔ یہ معاشرے کے دنیاوی نقصانات ہیں، اور اس کے بعد پھر آخرت کا جو نقصان ہے، اب ذرا اس کو سن لو۔ تو اب سنو آخرت کا عذاب کیا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ کر کہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں موت آئے گی، ضرور موت آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت آئے گی، ضرور آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، نشہ کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی، کتنی محرومی ہوگی۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی کی جو قبر ہوگی اس سے مردار سے زیادہ گندی بدبو اس کی قبر میں آئے گی، یعنی اس کی قبر میں وہ سڑے گا۔ نشہ کرنے والوں، کڑوے گھونٹ، یہ گندی چیزوں سے نشہ کر رہے ہو، آخرت کا سوچو، مرنا ہے، مرنا کتنی ذلت ہوگی مرنے کے بعد، مردار کی بدبو آئے گی قبر میں۔ اور اس حدیث کے ساتھ ایک حدیث اور یاد آ گئی، اس کو پڑھ دوں۔ معلم الامہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے دنیا میں نشہ کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، ابن مسعود چیلنج سے کہتے ہیں، پھر مرنے کے بعد اس کو اگر تم دفن کرو گے تو دفن کرنے کے بعد میری موجودگی میں اس کی قبر کو کھول کر دیکھو، اگر اس کی قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے قتل کر دینا۔ اتنے چیلنج سے کہا، یعنی نشہ کرنے والوں کا منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہ جاتا، اللہ تعالیٰ اس کا منہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ ارے جس کا منہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا جائے پھر اس کو جنت کیسے نصیب ہوگی، کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ اور پھر اسی پہ بس نہیں، ابن مسعود یاد آئے تو ایک روایت اور یاد آئی، فرمایا نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے
یا تو ان کا منہ سور کی طرح ہوگا، خنزیر کی طرح، یا تو ان کا منہ بندر کی طرح ہوگا۔ خوبصورتی پر گھمنڈ کرنے والے جوانوں، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بک رہے ہیں۔ اگر اس میں ناجائز چیز نہ ملی ہو تو ہم جائز میک اپ کو منع نہیں کرتے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جتنا آدمی آج بیوٹی پہ خرچ کر رہا ہے اتنا انسان آج کھانے پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ کروڑوں پتی ہونے کے بعد آدمی آج ڈائٹ کر رہا ہے۔ میں سلیم نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں، جوان دیکھو کھانے موجود ہے پھر بھی ککڑی کھا رہا ہے، کھانے موجود ہے پھر بھی سلاڈ کھا رہا ہے، کیوں؟ خوبصورت نظر آؤں، ہے نا؟ ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، یا اس کا منہ قیامت کے دن سور کا ہوگا یا بندر کا ہوگا۔ بیوٹی کے پیچھے در در بھٹکنے والوں، اگر چہرے پر پھنسی نکل آ جائے، نہ شادی میں جاتے ہو، نہ اسکول جاتے ہو، نہ کالج جاتے ہو، نہ محفلوں میں جاتے ہو، جب قیامت کے دن منہ سور کی طرح ہوگا، ذرا غور تو کریں، خنزیر کی طرح، سور کی طرح، بندر کی طرح، کیا بنے گا؟ یہ چند دن کی بے وفا دنیا میں نشے میں ڈوبنے والوں، قیامت کا خیال کرو۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شرابی کی آنکھوں سے نشہ کرنے والے جب قیامت میں آئیں گے، ایک تو منہ سور اور بندر کی طرح ہے، یہی کوئی کم نہ تھا، یہی سزا کوئی کم نہ تھی، اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ڈرانے کی بات نہیں، میں آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ بات، اور حضور کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرنے والا جہنمی ہے۔ ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو سدھارنے کے لیے ہم تو نہیں بگڑ سکتے نا کہ معاذ اللہ حضور پہ جھوٹ منسوب کرے۔ اللہ اس دن سے پہلے ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ نصیب کرے جب ہم آپ کو سنوارنے کے لیے جھوٹ بولنے لگے، استغفر اللہ، اللہ وہ دن کبھی نہ لائے، مگر یہ اپنے نبی کا فرمان، جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ میں ان باپ سے بھی کہتا ہوں، اے باپو، اے ماں، اپنے بچوں کی خبر لو، انہیں غلط صحبتوں سے بچاؤ، انہیں غلط عادتوں سے بچاؤ، انہیں غلط لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے سے بچاؤ۔ اگر سنی برا نہ مانے تو ایک جملہ کہوں، لوگ تو مزارات پہ بیٹھ کے بھی نشہ کرتے ہیں، لوگ تو قبرستان میں بیٹھ کے بھی نشہ کرتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں کو بدنام کر رہے ہو، ولیوں کی قہر کی نظر اٹھے گی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ ایک تو نشہ وہ بھی ولیوں کے آستانوں پر، ایک تو نشہ وہ بھی قبرستان میں بیٹھ کر گانجا اور چرس پیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے، سوچو تو صحیح۔ قبرستان میں بزرگان دین مسکرانے سے بھی پرہیز کرتے تھے، بلکہ ہمارا اہل سنت کا مسلک تو یہ ہے جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے آج کے دور میں تعبیر کرتے ہیں کہ اگر قبرستان کے اندر شیرنی بٹ رہی ہو تو قبروں کے درمیان میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر شیرنی بھی نہیں کھا سکتے۔ جس مذہب و مسلک میں قبرستان میں بیٹھ کر غوث پاک غریب نواز کا لنگر نہیں کھا سکتے، اگر اس مسلک کے ماننے والے قبرستان میں چرس اور بھنگ پی رہے ہو تو سوچو یہ کس مسلک پر ہے۔ منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا قیامت کے دن، پاخانے کی الٹی کر رہے ہوں گے، اور پاخانے کی الٹی ہوگی، اور جن جن آلات سے نشہ کرتے تھے، نشہ، وہ سارے آلات نشہ کرنے والوں کے گلے میں لٹک رہے ہوں گے، اور ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی جو جہنم کی آگ کی بنی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان آگ کی جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے ان کے سروں میں بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر جو ہے وہ پانی کھولنے لگتا ہے۔ پھر میرے آقا صادق و مصدوق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والوں کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی، یعنی جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ یہی کہتے ہو نا کہ ٹینشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں، دنیا کے ٹینشن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو 100 بار، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ درود شریف پڑھا کرو، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ انشاءاللہ ذکر اللہ کیا کرو، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ بہانے نہ بناؤ نشہ کرنے کے۔ آقا
آقا کیا فرما رہے سن لو، اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی، اور اللہ اکبر جو جہنم ہے اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اسی پہ بس نہیں، آقا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ فرعون اور حامان کے قریب کر دی جائے گی اس کی قبر، کہیں بھی مرے فرعون اور حامان کے قریب ہوگی اس کی قبر۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں شراب گئی اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جب تک اس کے پیٹ میں شراب موجود ہو، اور پھر فرمایا جس نے نشہ کیا ہوگا اللہ اس کو جہنم کا ایک مشروب پلائے گا، پینے کی چیز، اس کا نام ہوگا طینۃ الخبال۔ طینۃ الخبال پلایا جائے گا نشہ کرنے والوں کو۔ یہ طینۃ الخبال، صحابہ نے کہا حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا تو ان کا خون اور پیپ جو ان کے جسموں سے بہہ رہا ہوگا، اور زانی اور زانیہ کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکلے گا وہ شرابیوں کو اور نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پیشاب پلایا جائے گا، پیشاب اب چھوٹی چیز ہو گئی جب دنیا کا زانیوں کی شرمگاہوں کا پیپ، زانیوں کی شرمگاہوں کا پیپ، سوچو کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو سوچو، مومن ہو۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہ بس نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوہے کے گز سے، لوہے کے ہتھوڑے سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور یہ لوہے کا جو ہتھوڑا ہوگا جہنم میں سارے جن اور انسان مل کر اس کو اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتے، اتنا وہ بڑا ہوگا، اور سانپ اور بچھو ان کے سروں پہ ڈنک ماریں گے۔ اور اسی پہ بس نہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی لپیٹ اس کو جہنم کے آخری کنارے تک پہنچا دے گی نشہ کرنے والوں کو۔ جلدی جلدی پڑھو، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نشہ کرتا ہوگا، حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ اس کو آگ کی جوتی پہنائیں گے، اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ سوچو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے بندو، بس میں اپنی گفتگو اینڈ کرتے ہوئے اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے ذرا توجہ کرو، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہوگی، اور اللہ اکبر جب آگ کے شعلے اور آگ کی چنگاریاں اس کے منہ سے نکلے گی تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے گر رہی ہوگی۔ اسی پہ بس نہیں، ایک جملہ میرے سرکار کا دل کے کان سے سن لو۔ آقا فرماتے اس نشہ کرنے والے کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی پیٹی، جہنم کا آگ کا بنا ہوا تابوت، اس میں رکھ کر کے اس کو تالا بند کر دیا جائے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں 1000 سال تک جہنم کی آگ کی بنی ہوئی تابوت میں اس کو رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی گھر جا کر سوچنا، 1 منٹ دنیا کی آگ میں انگلی رکھ کر کے سوچنا، جب 1 منٹ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تو یہ دنیا کی آگ بنی ہے، وہ جہنم کی آگ جس کو 3000 سال تک میرے اللہ نے بھڑکایا ہے۔ اللہ اکبر، اس آگ کی بنی ہوئی پیٹی جس کو تابوت کہتے ہیں، اس میں نشہ کرنے والوں کو 1000 سال رکھا جائے گا۔